के आला हजरत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। फतेहपुर सिकरी का ये बुलंद दरवाज़ा देख कर लग रहा है इसी जलसे के लिए बनाया गया था। लेकिन मेरे अजीज़ों, इससे भी बुलंद बुलंद दरवाजे मेरे नबी पाक के कदमों से भी छोटे हैं। हम जिसकी अज़मत बयान करने के लिए आ रहे हैं और जिसकी अज़मत का गुन गाते हैं, उनके मकाम व मर्तबे के लिए दुनिया का कोई बड़ा सा बड़ा महल भी बराबरी नहीं कर सकता। मुझे अंदाज़ा है कि आप तमामी हजरात बहुत पुरजोश हैं, काफ़ी एक्साइटेड हैं, लेकिन अगर आपकी ही तकरीर होनी है तो मैं खामोश बैठता हूँ और आपका दीदार करता हूँ, या अगर मेरी कुछ बात सुननी है तो थोड़ी देर का वक्त मैं आपका ले लूँगा। इसलिए कि ज़्यादा देर तक अभी गुफ्तगू नहीं करना है, रात के 12 बज चुके। वैसे भी जैसे ही मैं फतेहपुर दाखिल हुआ आपकी सिकरी में, मुझे पहले ही इंटीमेशन आ गया और ज़िम्मेदार हजरात ने कहा कि डिपार्टमेंट से हमको कहा गया है कि मुफ्ती साहब से कहें थोड़ा सा सख्त बात न कहें, सख्त जुमले हम कहते रहेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हमारा मिजाज है, जिसे गाली देना है वो मुझे दे दे, जिसे गाली देना है वो मेरी माँ को, मेरे बाप को, मेरे ख़ानदान को दे दे, लेकिन कभी खबरदार हुजूर की तरफ अगर उंगली उठाया तो फिर हमारा मामूल यही है, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल दे दें। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज मीलाद मनाने के लिए आप आए हैं, इतना तुम्हारे सीनों में ईमान भर जाना चाहिए कि हमारी असल ज़िंदगी हुजूर के लिए, हमारी ज़िंदगी किसके लिए है? हुजूर के लिए है। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, और आज कितनी खुशबख्ती है, कितनी खुशनसीबी की बात है कि उस सरवरे कायनात अल्लाह का महबूब दुनिया में आया है, तो उनकी आमद की खुशियां मनाना भी तुम्हारे नसीबे में आया है। अरे गैरे नत्थु खेरे की हैसियत भी नहीं मेरे आका की मिलाद मनाने की। ये सुन्नियों की किस्मत है अल्हम्दुलिल्लाह। हर साल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद की खुशियां मनाते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, इस्लामी महीने लोगों को ज़्यादा याद नहीं रहते। मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी चीज़ें तो याद रह जाती, लेकिन मेरे अजीज़ों, इस्लामी महीने अक्सर को याद नहीं रहते। एक महीने की बात मैं करता हूँ। अजनबी आदमी भी सुन्नियों के मोहल्ले में चला जाए, पता चल जाएगा कि रबीउल अव्वल चल रहा है। और मोहल्लों पे नहीं, अगर चेहरे भी देख ले तो पता चल जाए। क्यों? इस माह मुबारका को हमारे नबी पाक से निस्बत है, और जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आता है, सुन्नियों के यहाँ खुशहालियाँ बढ़ जाती हैं और खुशियों में झूमते हैं, हर जगह से जुलूस निकलते हैं और हुजूर की तारीफ कसीदे हर जगह चलते रहते हैं। इसी को शायर ने कहा था, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। इको बंद कर दो, इको बंद कर दो। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अजीज़ान गिराम वक़ार, बाज तो ये कहते हैं कि
میلاد کے لیے دلیل کہاں ہے؟ اس کا ثبوت کہاں ہے؟ آپ میلاد مناتے رہتے ہیں، ان کمبختوں کو پتہ کیا ہے؟ آغاز سے اخیر تک قرآن ہے، نعت مصطفیٰ، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے۔ اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے، اور میلاد ہوتا ہی ہے حضور کے ذکر کے لیے۔ اور سنو، بعض لوگوں کے ناک اور بھویں سکڑ جاتی ہیں میلاد کا مہینہ آتے ہی، کچھ کے تو پیٹ میں درد دور سے شروع ہوتا ہے، جب تک ربیع الاول کا مہینہ جاتا نہیں کڑن زیادہ ہونے لگتی ہے۔ لیکن سنیوں کا ہر بچہ پکار پکار کر کہتا ہے آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضور کی ولادت کے دن پوری کائنات کی قسمت بدل گئی ہے۔ ان کمبختوں سے میں کہتا ہوں حضور کی میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگتے ہو، اور تمہارا چور بیٹا پیدا ہوتا ہے تو ہر سال برتھ ڈے مناتے ہو۔ تمہارا بیٹا جب بڑا ہونے جاهز أم لا؟ أنا قادمة. لأن 70% من المناعة تبدأ من الأمعاء. دافع عن أمعائك باستخدام انتروجيرمينا. انتروجيرمينا هو بروبيوتيك يدعم ہونے لگتا ہے، ہر سال کیک کاٹتے رہتے ہو، پتہ نہیں بڑا ہو کر ڈاکو بنے گا کہ چور بنے گا، پتہ نہیں ہے، لیکن ہر سال دھوم دھام سے برتھ ڈے منایا جاتا ہے۔ اور جو رب العالمین کا سب سے پیارا محبوب دنیا میں آیا ہے، آمینہ کا لال، ہم سبوں کی گردنوں کا مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن تو میرے عزیزو پوری کائنات خوشیوں میں تھی۔ تمہارے حصے میں خوشیاں نہیں آئی ہیں تو تمہیں اپنی نسل کا پتہ پوچھنا چاہیے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی صاحب نے ایک شوشہ چھوڑا کہ حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں تو مکہ میں خوشیاں منائی نہیں گئی تھی، یہ آج کے بریلویوں نے شروع کر دیا۔ لوگوں نے یہ بتانا شروع کیا حضور جب پیدا ہوئے تھے مکہ میں اس وقت تو میلاد نہیں منائی گئی تھی، یہ آج سے شروع ہو گیا ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں مکہ میں جب حضور پیدا ہوئے تھے تب ایمان والے نہیں، کافر ہی کافر تھے۔ صاحب کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے، سوائے آپ کے دادا اور آپ کی والدہ کے۔ لیکن خوشیاں منانا ایمان والوں کا حصہ ہے، کافروں کا نہیں۔ حضور جب 53 سال کی عمر کے بعد ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کو پتہ ہے سنیو، حضور مدینہ طیبہ میں یوں ہی داخل نہیں ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جب حضور تشریف لا رہے تھے، گھر گھر سے بچے، جوان، بوڑھے، عورتیں، مرد سب راستوں پر کھڑے ہو گئے تھے اور حضور کا والہانہ استقبال کیا تھا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یہ مدینے کی چھوٹی بچیاں دف بجا کر کے استقبال کر رہی تھی میرے نبی پاک کا۔ میں یہ کہتا ہوں مدینے والوں کی قسمت میں تو تھا حضور کی آمد کی خوشیاں منانا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، جس کا مطلب سمجھو اے نوجوانوں، مدینے کی بچیاں کہہ رہی تھی ثنیت الوداع کی گھاٹی سے ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والا رسول اب ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ یہ کہہ کر کے بچے خوشیاں منا رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں آج جن لوگوں کو دلیل، ثبوت، فلاں ڈکاں یہ سب چیزیں میلاد میں یاد آتی ہیں، ان سے میں کہتا ہوں مکہ کے کفار کی قسمت تمہیں مبارک، مدینے کے عاشقوں کی قسمت ہمیں مبارک۔ ہم مدینے والوں کی اقتداء کر رہے ہیں۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو چھٹی شریف ہے، میلاد شریف کا مہینہ ہے، چھٹی شریف ہے۔ یہ آج ایک جلسہ ہو جانے کے بعد کیا حضور کی میلاد ختم ہو جائے گی؟ سنیو، بلکہ پکار کر کہنا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔
توجہ، میلاد کی محفل ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ اب سنو، آپ تو الحمدللہ شوق سے سننے کے لیے آئے اور بہت سالوں سے سنتے بھی ہیں، لیکن آج کچھ اور کان بھی کھڑے ہیں سننے کے لیے، میں ان کو بھی سنانا چاہتا ہوں جو ہمارے درمیان موجود ہیں، بہت توجہ سے سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ میرا یقین ہے بار بار میری تقریر سنو، ایک دن دل کھل جائے گا، حضور کے خادموں میں شامل ہو ہی جاؤ گے، حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ ہم وہی بات کرتے ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا۔ باقی ہماری امیج لوگوں میں ایسی بنا کر رکھا ہے کچھ لوگوں نے کہ یہ بھڑکاؤ بھاشن کرتے ہیں، یہ ایگریسیو باتیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، کسی ٹوٹے ہوئے رسی کو دوبارہ جوڑ دینے کا نام بھڑکاؤ ہے تو میں روز بھڑکاؤں گا۔ ہم نے حضور کے غلاموں کو حضور سے جوڑنے کا کام کیا ہے، اور جو قوم، جو نوجوان میرے نبی کی امانت ہے، میں اپنے نبی کے اخلاق ان کو نہیں سکھاؤں گا تو کیا پاکھنڈیوں کی باتیں بتاؤں گا؟ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات صرف اس لیے کرتا ہوں میرے عزیزوں کیونکہ ہمیں پتا ہے میرے رب کا وعدہ ہے کہ محمد سے وفاتون ہے۔ قرآن کی آیت کی ترجمانی ہے یہ، قرآن پاک میں اللہ نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ با محاورہ یا اشعار میں اگر سننا ہو تو یہ کہ محمد سے وفاتون ہے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، بے شک بے شک لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے سنیو، بات صرف اتنی ہے کہ آج اس کی بات نہ کرو، ان کی بات کرو، ہر دل پہ راج کرو۔ آپ کو پتا ہے دنیا میں اگر عزت پانا ہے تو حضور کی بات کرو، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات، وہ بھی ڈھکے چھپے انداز میں نہیں، کھل کر بات کرو، کھل کر بات کرو۔ یہاں اتنا بڑا مجمع ہے اور مجھے پتا ہے ڈرپوک لوگوں کا مجمع نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ کسی کو ڈر ہے تو رات کے 12 کے بعد بیٹھے گا نہیں، بستر پر ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ نیتاؤں کا مجمع نہیں ہے جو 100-200 روپے لے کر کے الیکشن کمپیننگ میں آیا ہوا ہے، یہ حضور کے عاشقوں کا ہجوم ہے۔